बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सफ़र मोहब्बतों का में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं पीटीवी होम के साथ। मैं हूं आपकी होस्ट सोबिया फैसल और मैं हूं बाक पीरज़ादा। हम मना रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न की 58th एनिवर्सरी सफ़र मोहब्बतों का, और इस मोहब्बतों के सफ़र में हम आपको मिलवा रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न की अजीम शख्सियात से और करते हैं उनसे मज़े मज़े की बातें। और जैसे कि हमारे मेहमानों के साथ खूबसूरत बातों के साथ उनकी यादों के ख़जानों को भी हम देखते हैं, और हम हमारी और आपकी यादों के हसीन एल्बम्स देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारे आज के प्रोग्राम को। और सोबिया, हमारे ख़ास मेहमान कौन हैं? बाग, आज का जो हमारा प्रोग्राम बहुत ही ख़ास है हमेशा की तरह, क्योंकि हमारे जो मेहमान हैं वो बहुत ख़ास है। पाकिस्तान टेलीविज़न से उनका जो ताल्लुक़ है वो बहुत ही पुराना है। हम आपको बताते जाएंगे, लेकिन चूँकि वक्त की कमी है तो वक्त ज़ाया किए बगैर हम अपने प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं और आज के अपने पहले मेहमान से मिलाते हैं। तो आज हमारे साथ जो पहले मेहमान हैं वो बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और बहुत ही ख़ास है। उनकी शख्सियत किसी ताल्लुक़ की मोहताज नहीं है, नहायत काबिल और अज़ीम मजहबी स्कॉलर हैं। तो हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब रहमत कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हमारी दूसरी मेहमान भी बहुत ख़ास हैं। उन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न के बहुत सारे प्रोग्रामों में शिरकत की है। नाते रसूल मकबूल हो या हमद बारी ताला, उनकी आवाज़ सुनने वालों की समातों में रस घोल लेती है। इनकी आवाज़ के साथ हम आज भी आपके हमारे प्रोग्राम में आपको नातों के साथ उनका सफ़र और उनके तजुर्बे पे गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं बहुत ही प्यारी हुरिया रफ़ीक साहिबा। अस्सलाम वालेकुम हुरिया। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मशकूर हैं, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ आए। डॉक्टर अहमद कादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। जी बाग जी, तो हमारे जो इतने खूबसूरत मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं, तो मैं आपसे एक सवाल, सबसे शुरुआती सवाल ये करना चाहूँगी कि पीटीवी का तजुर्बा कैसा रहा और कब से शुरुआत हुई? वक्त ऐसा हुआ कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले तो मुबारकबाद आप सबको बहुत ज़्यादा कि माशाल्लाह ये इतनी बड़ी सेलिब्रेशन आप लोग कर रहे हैं और उसमें हमें याद रखा। बहुत शुक्रिया आपका शुक्रिया। हम मशकूर हैं कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए पाकिस्तान टेलीविज़न की खुशियों में इजाफा किया। जज़ाकल्लाह। और मेरा जो सफ़र है पीटीवी का, वैसे तो सफ़र बहुत सारा है। शुरुआत इस तरह हुई कि ऑडिशंस के लिए आते थे और फिर हमारा नंबर लिख के कहा जाता था इंशाल्लाह बुलाएंगे, लेकिन होता यह है कि सीनियर्स की नातें रिकॉर्ड होती हैं, तो फिर वो बच्चों का उस वक्त इतना ज़्यादा नहीं था। लेकिन मेरा जो स्टार्ट हुआ सफ़र वो ऑल पाकिस्तान मुकाबला नात से हुआ। एक बच्चों का प्रोग्राम आता था किड्स मैगज़ीन, जी इकबाल अहमद साहब क्या करते थे, उसमें मैंने कुछ काम किया। उसके बाद फिर नात के हवाले से जब मैं यहाँ पर आई 96 में मैंने ऑल पाकिस्तान मुकाबला सिंध की नुमाइंदगी की उसमें, फिर 98 में की, और 99 में मैंने फिर ऑल पाकिस्तान मुकाबला नात में अव्वल पोजीशन हासिल की। और वो पीटीवी और रेडियो के इश्तराक से होता है रबीउल अव्वल में। जी, यादगार एक प्रोग्राम। जी हाँ, ये हर साल का ये खासा है पीटीवी का कि वो इतना बड़ा प्रोग्राम कब से करते आ रहे हैं। और माशाल्लाह उसमें मुझे कामयाबी हासिल हुई, और उसके साथ ही साथ फिर मुझे बजिया ने, फातिमा सुरैया बजिया, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब फरमाए, दर्जात बुलंद फरमाया, उन्होंने पीटीवी के मिलाद में फिर मुझे इसलिए बुलाया कि जब ये कराची से जीती है तो इसको हमें मिलाद में भी बुलाना चाहिए। तो फिर मैंने पीटीवी के मिलाद में उस साल से स्टार्ट लिया, और माशाल्लाह आगे फिर होते रहे प्रोग्राम्स, उसमें भी शामिल रहे, लेकिन मिलाद का हर साल का था कि उसमें आना होता था। अच्छा, हाँ, ज़बरदस्त। बहुत ही। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि माशाल्लाह से आपने पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ बहुत सारा काम किया, करंट अफेयर्स पे भी प्रोग्राम्स किए, उसके अलावा रमज़ान ट्रांसमिशन में भी शिरकत की। तो आपका जो पहला ताल्लुक़ है वो पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ किस तरह कायम हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदाया वासिल करमी। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान टेलीविज़न और इसके तमाम मुताल्लिक़ीन को, ख़्वाह वो हाज़िर सर्विस हो या रिटायरमेंट के बाद अपने घरों पर हों, सब इस इदारे का हिस्सा हैं।
اور میں بھی اپنے آپ کو خوش نصیبی کے ساتھ اس ادارے کا حصہ سمجھتا ہوں. 58ویں سالگرہ اس لیے مبارک ہو کہ یہ ایک ادارہ ہے. بالکل آپ کو بھی مبارک ہو, آپ بھی اس ادارے کا حصہ بے ہیں. شک میں نے تو سب کچھ یہیں سے سیکھا ہے. یہ اور ریڈیو پاکستان کراچی یہ تو میری بنیادی علمی درسگاہیں ہیں. میں جامعات کو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اسناد دینے کے ذرائع ہیں, اور یہ جو پاکستان ٹیلی ویژن اور ریڈیو پاکستان دونوں کو میں انکلوڈ کروں گا, یہ دونوں اسناد تو نہیں دیتے لیکن اصناف دیتے ہیں, اور ایسے صنف دیتے ہیں کہ جس سے پاکستانیت اجاگر ہوتی ہے, جس سے شخصیت اجاگر ہوتی ہے, اور جس سے سلیقہ آتا ہے زندگی کا. تو ہم نے تو بولنے کا سلیقہ, چلنے کا سلیقہ ہی پاکستان ٹیلی ویژن سے سیکھا. بالکل بالکل بے شک. احسان ہے اس ادارے کا, میں نہیں اتار سکتا کبھی بھی. میرے وطن عزیز پاکستان آپ کا کا اپنا بڑپن بھی ہے یہ, میرے وطن عزیز پاکستان کا مجھ پر احسان, اس کے بعد اس ادارے کا پاکستان ٹیلی ویژن کا, کہ جس نے مجھے واقعی بولنے کا سلیقہ سکھلایا. اور جب میں پاکستان سے باہر جاتا ہوں کسی بھی بڑی یونیورسٹیز میں, چاہے وہ انگریزی میں گفتگو ہو یا اردو میں کسی جگہ گفتگو ہو, تو میں کہتا ہوں کہ میرے پشت پر میرے ادارہ پاکستان ٹیلی ویژن ہے. بالکل ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہمارے لیے آنر کی بات ہے کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں آج. آپ جیسی شخصیات کے ساتھ, ڈاکٹر ہیں, پروفیسر ہیں, مذہبی اسکالر ہیں, ورڈز کم پڑ جائیں گے آپ کی تعریف. نہیں کچھ بھی نہیں, اللہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل ہے, اور اے رضائی احمد نوری کا فیض نور ہے. یہ سب وہاں کا کرم ہے, مدینے والے کا, بے شک ورنہ علم کہاں سے آتا ہے. بے شک. حوریہ آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ آپ یہاں کن کن پروڈیوسر صاحبان کے ساتھ پروگرامز کر چکی ہیں پی ٹی وی پہ؟ نام بہت سارے ہیں, کسی ایک کا بھی رہ جائے گا تو سب ناراض ہو جائیں گے, شکوا ہو جائے گا کسی کو. اور کیا. لیکن یہ ہے کہ ماشاءاللہ الحمدللہ ریلیجیس حوالے سے جتنے بھی پروڈیوسرز نے کام کیا, ڈائریکٹرز نے کام کیا, ان کے ساتھ کام کیا میں نے الحمدللہ. اور اس میں پھر خاص طور پر میلاد کے حوالے سے عفیفہ صوفیہ الحسینی, اللہ ان کو غدیق رحمت فرمائے, ان کے ساتھ کام کیا. اور اقبال احمد صاحب کا میں نے ذکر کیا, شاہین انصاری صاحبہ تھیں, اور فہمیدہ نسرین صاحبہ تھیں, ان کے ساتھ اللہ ان کو بھی رحمت فرمائے, ان پر بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ یہاں پہ جتنے لوگ, اور حسین صاحب ہیں, اور بہت سارے نام ہیں. کس عمر سے آپ نے یہ شروعات کی؟ شروعات میں نے نعت کی تو شروعات میں KG2 کلاس میں تھی, 5 سال کی تھی جب سے سٹارٹ کر دیا تھا. اور میرے خیال میں یہاں میں جب 5 کلاس میں تھی تب میں پی ٹی وی پہ آ گئی تھی. اچھا 5 کلاس. چائلڈ کانٹیسٹ میں ونر بھی رہی ہے نا, جی ہاں میں نے ذکر کیا, جی اول پوزیشن حاصل کی 99 میں میں نے پاکستان میں. جی جی الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت یہ ایک حسین اور سفر ہے آپ کا پی ٹی وی کے ساتھ. اور آج کل کے بچوں کو, ڈاکٹر صاحب بھی اس بات کو تائید کریں گے کہ آج کل کے بچوں کو بہت مواقع حاصل ہے. ہمارے لیے بہت مشکل تھا, اور بہت زیادہ اس دور میں واقعی کمپٹیشن, صحیح معنوں میں کمپٹیشن ہوتا تھا کہ ہر طرف سے لوگ آتے تھے اور پھر ہمارا مقابلہ ہوتا تھا. الحمدللہ اس میں موقع ملا ہمیں. بالکل یہ سیکھنے کا موقع جو آپ کہہ رہے ہیں, واقعی میں وہ سیکھنے کا موقع میں اپنے بڑوں سے بہت ملا. اور یہاں پہ خاص طور پر کہ جب ہم یہاں سے نکلے, اور میرے خیال میں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی ہم لوگ طالبہ تھے اس وقت, اور جب ہم دوسرے چینلز پہ گئے تو ہم یہاں کی کیو شیٹ جس طرح بنتی تھیں, ہم جس طرح یہاں ٹائمنگز کرتے تھے, وہ ساری چیزیں ہم وہاں آرام سے پروگرام پورا کر کے دے دیتے تھے کیو شیٹ بنا کے. کیونکہ آپ آلریڈی ایک پروفیشنل ادارے سے ہو کے وہاں گئی ہیں. پی ٹی وی کا ایک اپنا جو ایک انسٹیٹیوٹ ہے, انسٹیٹیوشن کی طرح انہوں نے پی ٹی وی نے کام کیا. ماشاءاللہ سے اتنی چھوٹی سی عمر میں آپ نے سٹارٹ کیا ہے, تو آج آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ابھی حمد باری تعالیٰ کچھ ہمیں سنا پروگرام میں بالکل میں شامل کرتی ہوں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ بھی وہ کلام ہے جو پی ٹی وی پہ محافل نعت میں پڑھے گئے ہیں, تو اس میں سے پیش کر رہی ہوں. صلی اللہ 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 جل شان اللہ اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ جل شان اللہ. تیرا نام لیے میری ہووے تسلی, اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ جل شان اللہ. تو رحیم تو کریم
رم جھم نور تجلی اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ جل شان اللہ. ہر گناہ ہر خطا معاف ہو میرے خدا. ہر گناہ ہر خطا معاف ہو میرے خدا. بندوں پہ کر دے تو بندوں پہ کر دے احسان. اللہ اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ جل شان اللہ. تیرا نام لیے میری ہووے تسلی. اللہ ہی اللہ جل شان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک سما بن جاتا ہے اور آئی ایم آؤٹ آف ورڈز, الفاظ نہیں مل رہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو میں ڈاکٹر صاحب سے سوال کرنا چاہوں گی. ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ سے آپ نے بہت سارے چینلز کے لیے کام کیا, لیکن ہماری جو پی ٹی وی کی رمضان ٹرانسمیشن ہے آپ کے بغیر تو وہ ادھوری رہتی ہے. تو آپ ہمیشہ, اور اس کے علاوہ کوئی بھی پروگرام آپ نے جو بھی کیے ہیں ہمارے ساتھ, تو کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کو؟ کیسا لگتا ہے آج بھی پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ کام کر کے؟ اصل میں پاکستان ٹیلی ویژن جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ, اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کا مقابلہ یا اس کا موازنہ کسی بھی ٹی وی چینل سے اس لیے نہیں کر سکتے کہ اس نے سب کو کام کرنے کا سلیقہ اور ڈھنگ سکھلایا ہے. بغیر تکلف کے میں یہ بات کہہ رہا ہوں. سب سے بہت ہی بنیادی بات یہ ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن کے مائک تک پہنچنا, جو حریہ صاحبہ بھی کہہ رہی تھیں, اتنا آسان نہیں ہے. اب تو یہ ہوا نا, ہر آدمی مائک لیتا ہے اور شروع ہو گیا, یا تو وہ پروڈیوسر بن گیا, یا وہ آرٹسٹ بن گیا, یا پرفارمر بن گیا, یا پریزنٹر بن گیا. ممکن نہیں ہے. جب تک کہ پوری طرح گھسائی نہیں ہوگی, اچھی طرح سے منجھائی نہیں ہوگی, وہ برتن نہیں پیش کیا جائے گا کہ یہ ہے. پاکستان ٹیلی ویژن کا یہ خاصہ ہے کہ یہ تلفظات کی طرف توجہ دیتا ہے. دوسرا, گفتگو کرنے والا کوئی شخص ایسا شخص نہ ہو جو کسی کی دل آزاری کا باعث بنے. دوسری بڑی اہم بات ہے, انٹر کلچرل کمیونیکیشن کے اوپر اس کی بڑی خاص نظر ہے. رواداری اور دوسروں کی عزت نفس مجروح نہ ہو, اور سب ایک فیملی کی طرح سے پاکستان میں رہیں, اور دنیا کے ہر انسان کو, خواہ وہ دنیا میں کہیں بھی بستا ہو, جو ٹیلی ویژن دیکھے تو اسے یہ محسوس ہو کہ وہ اپنے گھر میں اپنی ہی بات دیکھ رہا ہے. بہت عمدہ طریقے سے آپ نے تو یہ بیان کیا ہے. جی ہاں. بالکل. اور تو اس طریقے سے اس ٹیلی ویژن کے سفر کو الحمدللہ, جب تقریباً جیسے کہ آپ نے کہا کہ جتنی بڑی نشریات پاکستان ٹیلی ویژن کی ہے, میری خوش نصیبی ہے کہ مجھے اس قابل سمجھتا ہے یہ میرا ادارہ کراچی سینٹر, جس میں خاص طور پہ اب میں بہت شکر گزار ہوں ہمارے بھائی امجد شاہ صاحب کا, اور اس سے پہلے ماضی بعید کے اندر جتنے دوست احباب گزرے ان میں نظر انداز نہیں کر سکتا اپنے احباب میں قریش پور صاحب کو. بہت ہی محبت کرنے والی شخصیت, ایک علمی شخصیت تھی. اس طرح سے میرے عزیز ترین دوست جو تاجدار عادل, جن سے میری دوستی بہت ہی پرانی, اور ساتھ میں یہ عرض کرتا چلوں طارق عزیز, جو اردو اور پھر شاعری اور پھر اس کے بعد اقبال سے جنون کی حد تک محبت. تو یہ وہ چیزیں تھیں جن کو ہم نے سیکھا اپنی زندگیوں کے اندر. پھر بہت سارے پروڈیوسرز حضرات, بہت سارے نام ہیں, جیسے پاکستان ٹیلی ویژن سے میں نے 40 سے زائد پروگرام کیے تھے انگریزی میں. وہ تھے انٹر کلچرل کمیونیکیشن اے برج امنگ نیشنز, جس کو بھائی مطلوب رضوی صاحب نے کرنٹ افیئرس کے ذریعے کیا تھا. پھر یہیں سے جو پاکستان تعبیر سے تعمیر تک ایک سیریز تھی پوری نظریہ پاکستان پر, وہ گفتگو. پھر اس کے علاوہ شب وشت کو کون بھول سکتا ہے, پاکستان ٹیلی ویژن کی خوبصورت رمضان کی ٹرانسمیشن تھی. پھر اس کے علاوہ پاکستان کی سحری اور افطار, اور پھر یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر ہیں. کہنا چاہیے کہ فہم القرآن جو پروگرام ہوتا تھا, اس کے اندر میری آمد ہوتی تھی شریک کی حیثیت سے. میں شریک ہوتا تھا, میں سنتا تھا اس زمانے کے اندر. پھر تفہیم القرآن, فہم القرآن,
پھر اس کے بعد کسوٹی بہت خوبصورت پروگرام تھا اپنے کسوٹی زمانے کا، بڑا بہت خوبصورت بڑا پروگرام پروگرام تھا۔ دیکھنے کا موقع۔ پھر ساتھ ہی ساتھ جو چیزیں نظر آتی تھی پاکستان ٹیلی ویژن کی نمایاں طور پر کہ ادب اور ثقافت کے اعتبار سے پاکستان ٹیلی ویژن نے جو خدمات سر انجام دی ہے، اور جو موسیقی بھی اپنے زمانے کی ہوتی تھی، نعت کے اندر بھی جو خوبصورت لے یا خوبصورت طرز ہوا کرتی تھی، وہ کون بھول سکتا ہے؟ بھائی سعید ہاشمی ہوں، صدیق اسماعیل ہوں، وحید ظفر قاسمی ہوں یا خورشید ہوں، اور یہ نعت سب پڑھنے کا انداز، جو طریقہ کار یہاں پہ سکھایا گیا، جو دکھایا گیا، وہ اب ناپید ہوتا جا رہا ہے، جو کہ صرف پی ٹی وی کا ہی خاصہ جی ہے، ہاں، یا کچھ ایک آدھ چینلز ہیں جو اس چیز کو لے کر چل اور رہے ایک ہیں۔ بات عرض کرتا چلوں کہ پاکستان ٹیلی ویژن نے کبھی فلمی دھنوں پر کوئی نعت پیش نہیں کی ہے، جی ہاں، یہ ہمیشہ نئی خاصہ ہے طرز اس کا۔ بنائی گئی، نئی طرز پہ کام ہوا جی ہاں، ہمیشہ، اچھی طرز 1975 میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں 11ویں کلاس کا طالب علم تھا، پہلی بار میں پاکستان ٹیلی ویژن آیا، اور اس لیے آیا اپنے لیے نہیں بلکہ میرے جو بڑے بھائی ہیں جو اب پروفیسر ڈاکٹر محمد عبداللہ قادری، تو عبداللہ قادری صاحب کا 1974 میں ایک ڈسک ریلیز ہوئی تھی EMI سے، اور اس کے بعد وہ نعت پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر بہت مشہور ہوئی، اور بھائی وحید ظفر قاسمی کہتے تھے کہ میں عبداللہ قادری کو جب بھی ملتا ہوں میں چاہتا ہوں یہی نعت سنوں ان سے، اور وہ نعت تھی اللہ 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 لا الہ الا اللہ، آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، یہ ان کی پڑھی ہوئی نعت ہے۔ اس کے بعد پاکستان کے تقریباً تمام بڑے نعت خوانوں نے آج تک پڑھی جاتی ہے، آج تک وہ پڑھی جاتی ہے، اور اسی محبت کے ساتھ، اسی محبت رنگ سے، کے ساتھ۔ اور یہ اصل کلام ہمارے یہاں لوگوں کو نہیں پتا، میں چاہتا ہوں اپنے بہن بھائیوں پتہ کو ہونا بتاؤں چاہیے ویسے ہی کہ حیدرآباد دکن میں ایک ربائی گو شاعر تھے جو بہت خوبصورت لکھنے والوں میں تھے، امجد حیدرآبادی، یہ ان کی نعت ہے، یہ اللہ 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 لا الہ الا اللہ آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی تازہ بہار، تو وہ ریکارڈنگ یہاں پر پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر ہونی تھی، اور زمانہ تھا یہ مرحوم عبدالکریم بلوچ صاحب جو جنرل مینیجر ہوا کرتے تھے، ایک بڑا نام تھا اس زمانے کا، کاظم پاشا صاحب اس زمانے کے بڑے ناموں میں، تو انہوں نے پھر بہزاد لکھنوی کی بھی نعتیں ریکارڈ کی، اور بھی نعتیں ریکارڈ ہوئیں عبداللہ قادری صاحب کی آواز میں۔ پھر جب میں یہاں پر آنا شروع ہوا تو یہ جو پروگرام آرگنائز ہوتے تھے اس کے ساتھ ایفیلیٹ ہوا، اور پھر میرا جو باقاعدہ پروگرام 1982 میں پہلی بار جو باقاعدہ ریکارڈ ہوئے، تقریباً کوئی 40 کے قریب وہ پروگرام ہوں گے میرے، مرحوم ذوالفقار نقوی صاحب نے ریکارڈ کیے تھے، اور وہ پاکستان ٹیلی ویژن کا آخری پروگرام ہوا کرتا تھا۔ لوگ اس وقت یا تو بچوں کو لوریاں دیتے تھے اور یا پھر سلانے کے لیے وہ دکھایا کرتے تھے پروگرام، وہ تھا فرمان الہی، اور اس کے اندر قرآن کریم کی مجھے آج تک یاد ہے کہ مرحوم ذوالفقار نقوی صاحب نے مجھ سے کہا کہ قادری صاحب یہ پروگرام ہے اور آپ کو سورہ والعصر پر، سورہ کوثر پر، سورہ فلاں پر یہ آپ کو پروگرام کرنے ہیں، اور مختصراً اس کی گفتگو ایسے ہو کہ اتنے منٹ میں ختم ہو جائے۔ بہت خوبصورت یادوں کی تو یادوں کی بارات ہے یہ یادوں کی بارات ہے، اور نعتوں کا کیونکہ ذکر ہوا ہے تو نعتوں پر مشتمل ایک پیکیج ہے ہمارے پاس جو ہم دکھاتے ہیں اپنے ناظرین کو بھی اور اپنے گیسٹ کو بھی دکھاتے ہیں۔ أيما تدعو فله الأسماء الحسنى صدق الله العظيم۔ کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، تھی نظر تو ان کے کرم پر ٹھہر گئی، دل کیا سنور گیا، میری قسمت سنور گئی۔ یاسین و مبشر کبھی طٰہٰ لکھوں، زندہ جب تک رہوں نعت شہ والا لکھوں۔ چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے، تجھ پہ
سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ساری یادیں تازہ ہو گئیں اور حوریہ آپ ایموشنل بھی ہو گئیں. میں چاہوں گی کہ آپ اپنی ماشاءاللہ سے اتنا جذبات. اچھا پیکج دیکھا عقیدتوں بھرا, تو کیا کہنا چاہیں گی اس بارے میں؟ بہت ساری یادیں بھی شامل ہیں ظاہر ان نعتوں کے ساتھ, اور ساتھ میں جو شخصیات ہیں ان کا بڑا وہ رہا, ساتھ میں شفقت والا ہاتھ رہا سر پہ, اور ان لوگوں کی دعائیں بھی ساتھ رہیں, اور بہت کچھ ان سے سیکھنے کو ملا. تو ظاہر ہے پھر وہ یاد آ جاتا ہے سب کچھ نا, جب یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں تو اچھا لگتا ہے. بالکل بالکل. اور ڈاکٹر صاحب آپ کو کیسا فیل؟ میں میں دیکھ رہی تھی کہ آپ ہر اس پیکج میں آپ کی کچھ یاد تھی جو تازہ ہو رہی تھی. میں تو بھائی وحید ظفر قاسمی ہوں, بھائی صدیق اسماعیل, مرحوم خورشید بھائی. مجھے وہ زمانہ یاد آ رہا ہے کہ جب 1973 74 75 76 میں ہم لوگ ریڈیو پاکستان کراچی کے برگد کے نیچے کھڑے ہوتے تھے. وہاں باتیں ہوتی تھیں, میٹرک کا زمانہ تھا, اور کیا قدریں تھی, کیا بڑے بڑے لوگ اس زمانے کے, زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے, اور کیا حسین یادیں ان سب کے ساتھ وابستہ. اللہ ان کو زندگیاں سلامتی عطا فرمائے, اور جو دنیا سے چلے گئے اللہ پاک انہیں مغفرت کاملہ عطا فرمائے. آپ یقین جانیے کہ نعت کی صحیح خدمت, دین کی صحیح خدمت, پاکستان کی صحیح خدمت, اور یہ جو محبتوں کا سفر ہے, اس میں خوشبو مدینہ کو جس طریقے سے ان سب لوگوں نے, حوریہ اور اس نسل تک اور اس کے بعد کی بھی نسلیں آئیں گی انشاءاللہ, ان کے ساتھ حضور کی محبتیں شامل ہیں ان سب کے ساتھ. بالکل, کیا کہنا. اور اگر حضور کی عطا نہ ہو, حضور کا کرم نہ ہو, تو ان کی آوازوں میں برکت نہ ہو. اور آپ دیکھیے کہ کس خوبصورت پیرائے میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام بھی پڑھا گیا, اور جس طریقے سے میں دیکھ رہا تھا, میں ماضی میں ان یادوں میں چلا گیا کہ جب یہ سارے لوگ ہم سب بیٹھا کرتے تھے ساتھ میں, بہت ساری باتیں ہوا کرتی تھی. تو آج بھی اللہ ان کو زندگیاں دیں, جب بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں سب سے, تو ہم یہی بات کرتے ہیں کہ پاکستان ٹیلی ویژن کیسے ہوتا تھا. آپ یقین جانیے ٹیلی ویژن کے دروازے پر, یہ جو باہر جو دروازہ نظر آتا ہے نا, جس میں آپ لوگ آسانی سے آ جاتے ہیں, بالکل ایسا ہی 3 گھنٹے لوگ باہر کھڑے ہوتے تھے, رہنا پڑتا تھا, اور کھڑے ہو کر یہ انتظار کرتے تھے کہ کاش کوئی ہمیں اندر بلا لے, آنے کا موقع مل جائے, ہے نا. اتنا مشکل ہوتا تھا جستجو ہوتی تھی اس جستجو. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ کون سا واقعی نہیں تھے نا, کون سا بڑا نعت خواں, کون سا بڑا ڈرامے کا آرٹسٹ, کون سا بڑا لکھنے والا, کون سا بڑا بولنے والا, کون سا بڑا صداکار جو اس ٹیلی ویژن دروازے پر باہر نہ کھڑا ہو, اور جس کی خواہش نہ ہو کہ کاش میں اندر جاؤں. اور اس اسٹوڈیو میں جس کو میرا خیال ہے کہ مجھے تو یہ کلاس روم میرا لگتا ہے, یہ میرا کلاس روم ہے, اور اس سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. بہت عمدہ اور بہت خوبصورت آپ کی یاد ہے. کتنی خوشی محسوس ہوتی ہے. اللہ, میں نہیں بتا سکتا, میں نہیں بتا سکتا. ہم اپنی پرانی یادوں کو یہاں پہ وہ تازہ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. جب میں کوریڈور میں اوپر آتا ہوں, ادھر آتا ہوں, یہ کرنٹ افیئر میں اوپر جاتا ہوں, تو مجھے بھائی تاجدار عادل کا کمرہ بھی نظر آتا ہے, بھائی مدبر رضوی بھی نظر آتے ہیں. مجھے وہاں چھوٹے چھوٹے سے جو کیوبیکلز بنے ہوئے تھے, اس میں پروڈیوسرز حضرات بھی بیٹھے ہوئے, اور خواتین بھی, عفیفہ صوفیہ الحسینی ہوں یا تسنیم اسلم ہوں, یا اسی طریقے سے شاہین انصاری, شاہین صاحبہ ہوں, ناہید یہ وہ لوگ تھے جن سے ہماری پرانی یادیں, پرانی محبتوں کے رشتے, ہماری بہنوں سے بھی زیادہ عزیز ہمیں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تکبر نہیں ہے ان سب کے مزاجوں میں. جتنے پروڈیوسرز میں نے دیکھے, کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتا تھا, بلکہ کوشش کرتے تھے بڑھ کر میرے پاس یہ ٹیلنٹ آئے اور میں ان کے ساتھ چلوں, اچھے سے اچھا کام. یہ کتنی گہری اور کتنی خوبصورت بات ہے جو آج کے دور میں بہت کم ملتی ہے. اور ایک بات عرض کروں کہ پاکستان ٹیلی ویژن کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے پروڈیوسرز, اس کے کام کرنے والے لوگ, خواہ وہ کیمرہ مین ہوں, چاہے وہ اسٹوڈیو کے لوگ ہوں, ان لوگوں میں ایک بڑی خاص کوالٹی میں نے یہ دیکھی کہ انہوں نے کبھی تنقید نہیں کی, بلکہ تعمیری طور پر کوشش کی کہ یہ بتلائیں کہ کیسے کام کیا جاتا ہے, کہ کوئی ڈپریشن میں نہ چلا جائے گا یہ کہہ کر بھائی آپ یہ کیسی گفتگو کر رہے تھے, یہ تو نہیں. بڑے پیار سے, دوستانہ طریقے سے, اور یقین جانیے کہ بڑی بڑی خامیوں کو یہ لوگ بڑے پیار سے سنبھال کر اصلاح کر دیتے ہیں. یہ ان کی کوالٹی ہے پاکستان ٹیلی ویژن کی. نئے آنے والوں میں بھی وہی کوالٹیز ہیں ماشاءاللہ, کیونکہ وہ انہی لوگوں سے سیکھتے ہیں. فواد بھائی ہیں, ہنا ہیں, مہرین ہیں, یہ لوگ سب, ان کے ساتھ بھی کام کرنے کا موقع ملا ہے. ان کے اندر بھی وہ تمام کوالٹیز ماشاءاللہ ہوتی ہیں نا جو صرف محض ایک شخص نہیں, ایک انسٹیٹیوٹ کی طرح رول پلے کرتی ہیں سوسائٹی میں. یہاں پر ریگولر ماشاءاللہ بڑے نام ہیں بالکل, اور باتیں ہوتی رہیں گی, لیکن میں چاہتی ہوں کہ حوریہ صاحبہ آپ ایک نعت ہمیں سنائیں. ناظرین پرانا منتظر ہوں گے بالکل. یہاں پہ ذکر ہوا. اچھا, وقفے کا ٹائم ہو گیا ہے, معذرت کے ساتھ. یہاں پہ وقت ہوتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا, تو ہم پھر سے حاضر ہوں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین. سفر محبتوں میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. تو جو پروفیسر صاحب ہے وہ پی ٹی وی کی تاریخ کی بات کر رہے تھے, تو باق ہمارے پاس کچھ ہے. جی بالکل, پاکستان ٹیلی ویژن کی تاریخ پر مبنی ایک ڈاکومنٹری پی ٹی وی کا سفر کا دوسرا حصہ ہے جو ہم دیکھنا چاہیں گے, ہمارے ناظرین کو دکھانا چاہیں گے. اجازت ہے سر؟ بسم اللہ, بسم اللہ. اس کا جو پہلا حصہ ہے وہ ہم پہلے دکھا چکے ہیں, تو آج اس کا ہم دوسرا حصہ دیکھیں گے. اس کی تحریر اور تحقیق جو ہے وہ ضیاء الدین ضیاء نے کی ہے اور پروڈیوسر ہیں ناظم الدین. تو ہم دیکھتے ہیں اور اپنے ناظرین کو بھی دکھاتے ہیں. کراچی میں واقع ویسٹ وہاف میں وزیر علی انڈسٹریز کے دفتر میں ٹیلی ویژن کے قیام کی منصوبہ بندی جاری تھی. جاپانی ماہرین نے ٹیلی ویژن پر اشتہارات متعارف کرانے کے لیے شعبہ سیلز میں 4 افراد ضیاء الدین جدی, سجاد حسین مرحوم, حمیدہ جویری اور رشید الاحد کا تقرر کیا. یہ لاہور کا مشہور ثقافتی مرکز الحمراء ہے. یہاں کبھی لاہور آرٹس کونسل کی عمارت موجود تھی. یہاں اگست 1964 میں کرائے پر ایک شیڈ حاصل کر کے ٹی وی کا دفتر قائم کیا گیا. ادھر ریڈیو پاکستان لاہور کی موجودہ عمارت کے پچھلے حصے میں اسٹوڈیو کی تعمیر شروع کر دی. بعد میں اسلم اظہر اور ان کے ساتھی بھی آرٹس کونسل سے یہاں ایک ٹینٹ میں منتقل ہو گئے. اب یہی سب کا آشیانہ تھا. جاپانی پاکستانیوں کا جذبہ تعمیر دیکھ کر حیران رہ گئے. انہوں نے صرف 28 دن میں وہ کچھ کر دکھایا جو مہینوں میں ممکن نہ تھا. اسلم اظہر نے اپنی ٹیم کو وسعت دینا شروع کی. نثار مرزا اور انیس احمد کیمرے کی آنکھ بن گئے. توفیق اعجاز, جمیل آفریدی اور شہباز چودھری نے ڈیزائن ڈپارٹمنٹ سنبھالا. میک اپ آرٹسٹ کمال الدین احمد نے چہرے کے نقش سنوارنا شروع کیے. اے کے مسرت فلم ایڈیٹنگ کے نگراں تھے. ظفر سمدانی نے نیوز کا شعبہ سنبھالا. پھر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. پی ٹی وی کی نشریات سے پہلے اور پروگراموں کے درمیان جو انسگنیا یعنی جو مخصوص نشان دکھایا جاتا ہے وہ مصور مشرق عبد الرحمن چغتائی نے تخلیق کیا تھا. زندہ دلانے لاہور نے ٹیلی ویژن کے جادوئی اسکرین کا بڑی بےتابی سے انتظار شروع کر دیا. ٹی وی کی مقناطیسی لہریں درست کیے جانے لگے. 26 نومبر 1964 ملک میں ٹیلی ویژن کی پہلی صبح تھی. سے پہر 3:30 بجے افتتاحی تقریب منعقد ہوئی. صدر ایوب خان نے ٹیلی ویژن کا افتتاح کیا. پی ٹی وی لاہور کے ریکارڈ کے مطابق قاری علی حسین صدیقی کی تلاوت سے نشریات کا آغاز ہوا. زکا درانی مرحوم نے پاکستان میں ٹیلی ویژن کی ابتدا سے متعلق معلومات فراہم کی. یہ وہ پہلا چہرہ تھا جو ٹی وی پر نمودار ہوا. اس کے بعد طارق عزیز نے اناؤنسمنٹ کی. السلام علیکم. پاکستان ٹیلی ویژن سروس کی جانب سے طارق عزیز آپ سے مخاطب ہے. خواتین حضرات, آج جمعرات ہے اور نومبر کی 26 تاریخ. اردو نیوز کی شہ سرخی تھی پاکستان میں ٹیلی ویژن کا آغاز. خبروں میں افتتاحی فلم بھی دکھائی گئی. اسٹوڈیو پروگراموں کے درمیان انگریزی فلمیں بھی پیش کی گئیں. پہلی خاتون اناؤنسر کمل نصیر تھیں. ابتدا میں نشریات کا دورانیہ 3 گھنٹے تھا. پیر کو چھٹی ہوتی تھی. ریکارڈنگ کی سہولت میسر نہ ہونے کی وجہ سے تمام پروگرام براہ راست نشر کیے جاتے تھے. ہمارے دستکار کی میزبان مسز اختر عباسی تھی. اس پروگرام میں احمد خان کی تصویریں شامل کی گئیں. اسے نثار حسین نے پروڈیوس کیا. پروگرام لوک گیت میں طفیل نیازی اور سائیں اختر نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا. پروگرام ہوائی جہاز بناؤ کی کمپیئرنگ BZ منظر اور فاروق رانا نے کی. بچوں کے لیے ہارون خان نے پتلیوں کا تماشا دکھایا. کوئی اس پروگرام بوجھو تو جانے بھی پیش کیا گیا. اس کے میزبان اشفاق احمد تھے. 8:30 بجے اردو نیوز پیش کی گئی. نیوز کاسٹر طارق عزیز تھے. میرے میک اپ مین جو تھے انہوں نے زندگی کا ہر تجربہ میرے ہی چہرے پر کیا. اتفاق تھا کہ میں پاکستان ٹیلی ویژن کا پہلا اناؤنسر تھا. کمال الدین یہ پہلا میک اپ مین, اس نے جتنے تجربات کیے, جتنا ہاتھ صاف کیا وہ میرے ہی چہرے پر کیا. بہرحال بہت سی یادیں ہماری اس چھوٹی سی عمارت کے ساتھ وابستہ ہیں اور وہ بڑی قیمتی یادیں ہیں.
کاش بہت سی یادیں اس وقت ہمارے پاس VCR ہوتا یا ریکارڈنگ فیسلٹیز ہوتی تو دیکھنے والی آنکھ دیکھتی کہ اس وقت ان نوجوانوں نے، اب تو ہم بوڑھے بوڑھے سے نظر آتے ہیں، اس وقت سب نوجوان تھے، کہ ہم نے کتنا کام کیا تھا. ہر ایسا عہد جو بھی آیا، ہر وقت ایسا آیا، 1965 کی جنگ آئی تو اس چھوٹے سے گھر سے ہم نے وہ ولولہ انگیز پروگرام پیش کیے کہ اہل لاہور اش اش کر اٹھے. جی ناظرین، تو یہ ڈاکیومنٹری PTV کا سفر کا دوسرا حصہ تھا جس میں بتایا گیا کہ PTV کیسے قائم ہوا، جس کی تحریر اور تحقیق ضیاء الرحمان ضیاء کی ہے اور پروڈیوسر ہیں ناظم الدین صاحب. بہت حسین یادیں تھیں جو ہم نے اس ڈاکومنٹری میں دیکھی، اور اسی کے دوسرے حصے بھی آپ کو ہم اپنے سفر محبتوں کا کے پروگرام میں دکھاتے رہیں گے، جس کی وجہ سے ہمارے دوسری جو PTV کی پوری ایک ٹیم تھی، ان کی جد و جہد اور وہ کہاں سے قائم ہوئی اور کس طرح محنت اور لگن کے ساتھ PTV کے لوگوں نے اس کو قائم کیا، برقرار رکھا. اور پروفیسر صاحب، آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی، آپ نے دیکھی اور میں دیکھ رہی تھی بالکل کہ آپ کی اپنی بھی کچھ یادیں تھیں، اور طارق عزیز صاحب کے جو کمنٹس تھے وہ سن کر یادوں میں کھو گئے. بالکل میں بس کہنا چاہیے نا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دلوں میں اور ذہنوں میں نقش ہو جاتے ہیں، اور ایسے بڑے لوگ، اب زمین کھا گئی آسماں کیسے ایسے بڑے لوگ عہدوں کے اعتبار سے نہیں، علم کے اعتبار سے، پاکستان سے محبت کے اعتبار سے، انسانیت سے محبت کے اعتبار سے بہت ناپید ہوتے جا رہے ہیں. قدر کرنی چاہیے ہمیں ایسے لوگوں کی. اور سچ بات تو یہ ہے کہ جب میں بھائی طارق عزیز کی آواز سن رہا تھا، چہرہ دیکھ رہا تھا، تو مجھے 76، 78، 77، 79 کا زمانہ، اور پھر یہ برابر میں رنگون والا ہال، اور اس کے بعد نیلام گھر، اور نیلام گھر سے پہلے تاجدار عادل کا چھوٹا سا کمرہ جو اوپر ہے ابھی یہاں پر کونے پر، جب میں وہاں سے گزرتا ہوں تب بھی مجھے وہی آوازیں آتی ہیں، وہی جو آواز طارق عزیز خاص طور پہ رخشی ذرا بات سنو، رخشی بات سنو، تو وہ رخشی صاحبہ جو ہوا کرتی تھی وہ میزبان کے ساتھ ہوا کرتی تھی اس زمانے میں طارق عزیز کے ساتھ. تو لیکن ایک بات عرض کرتا چلوں کہ وہ چھوٹے چھوٹے کمروں نے بڑے بڑے لوگ پروڈیوس کیے ہیں. یہ پاکستان ٹیلی ویژن، سچ بات تو یہ کہ یہ محسن ہے. اردو کا سلیقہ، اردو کے آبرو، پاکستان کے نظریے کے آبرو، پاکستانیت کے آبرو، یہ پاکستان ٹیلی ویژن ہے کہ جس نے ہر مقام پر، اگر کہیں کوئی للکار ہے اغیار کی طرف سے، تب بھی ایسے قومی نغمے، ایسے ہمیت والے نغمے جس میں خون کی گرمی حدت نہیں بلکہ لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے خوشیوں کے ساتھ پاکستان کے لیے، وطن کے لیے دیے. وہ آوازیں سو گئی ہیں بظاہر، لیکن پاکستان جاگ رہا ہے ان آوازوں سے آج بھی. بالکل. اور یہ کیوں نہ جاگے پاکستان؟ کیونکہ جس کے نقیب، جس کے محافظ پاکستان کی افواج کی محبت ہو، پاکستان کی قوم کی محبت ہو، پاکستان میں سیلاب کا معاملہ ہو، پاکستان میں زلزلہ ہو، پاکستان پر کوئی قومی آفت ہو، پاکستان کے کوئی آزمائش کا لمحہ ہو، کبھی پاکستان ٹیلی ویژن نہیں سوتا. رات دن یہ سارے نوجوان جو اس ٹیلی ویژن اسکرین کے پیچھے ہیں، میں ان کو سلام عرض کرتا ہوں، جو بیٹھے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان کا صرف ایک ہی مطمع نظر ہوتا ہے کہ میرے وطن عزیز پاکستان پر کوئی آنچ نہ آئے. تو پاکستان کا سچا سپاہی اگر وہ خندق کے اندر ہے تو پاکستان کے سچے سپاہی پاکستان ٹیلی ویژن کی سرحدی حفاظت کے ساتھ ساتھ پاکستان کے نظریے حفاظت کے لیے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اقبال کے شاہین ہیں، آسمانوں پر بلندیوں کے ساتھ جا کر آسمانوں کو فتح کر کے آتے ہیں، کیونکہ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح ہے زمانہ. تو یہ دلوں کو فتح بھی کرتا ہے پاکستان ٹیلی ویژن، اور یہ آسمانوں پر کمندر ڈال کر یہ کہتا ہے محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند. بہت خوبصورت. سارے لوگوں کی محنت بھی ہے پروفیسر صاحب، کیونکہ ہم تو آن اسکرین صرف نظر آتے ہیں اور پیچھے جو اتنے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں، ان سب کی محنت، اصل محنت تو انہی لوگوں کی زیادہ. ہم ابھی کیونکہ بریک سے پہلے ناظرین منتظر ہوں گے کہ ہم نے نعت کا ذکر کیا تھا، اور منتظر ہوں گے کہ حوریہ صاحبہ نعت کب سنائیں گی. جی منیبہ آپا، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کا پڑھا ہوا کلام پیش کر رہی ہوں، وہ بھی ایک یاد ہے یہاں کی. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خلق کے سرور
شافعِ محشر صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، مرسل داور خاص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، نور مجسم نیر اعظم سرور عالم مونس آدم، نوح کے ہمدم خضر کے رہبر صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، بحر سخاوت کان مروت آئے رحمت شافع امت، مالک جنت قاسم کوثر صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، جمعے کا مبارک دن اور اتنا خوبصورت کلام، اتنی خوبصورت آواز، کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ یہ تو ماشاءاللہ ہماری جو بہن ہے چھوٹی بہت پیارا پڑھتی ہے اور خوبصورت انداز سے، جہاں آپ اپنے عصر کی باتیں کر رہی ہیں، ام حبیبہ ہماری بہن، منیبہ شیخ، پروفیسر منیبہ شیخ، اسی طریقے سے یہ اپنے دور کی بڑی آوازیں ہیں، یہ اللہ ان کو زندگی دے، سلامتی دے۔ یہ ہے طریقے سے آپ حوریہ صاحبہ، آپ سے ایک بہت سوال تھا جو بہت دیر سے میرے ذہن میں جاری تھا کہ آپ نے نعت پڑھنے کا شوق کہاں سے آپ میں شروع ہوا اور کس سے متاثر ہوئیں، کیسے سوچا کہ اس طرح؟ میں وقت ایسا ہے کہ میرے ننیحال سے ہم لوگ زیادہ قریب رہے، میرے ننیحال میں نانا ابو، نانی امی، میرے ماموں لوگ، امی لوگ سب نعت پہلے سے پڑھتے تھے، تو ان کو دیکھ کے ایک شوق تھا۔ وہ لوگ جب محافل ہوتی تھیں گھر کے اندر تو بچے خاص طور پر آگے آگے ہوتے ہیں، تو ان کو ہمیں رکھا بھی جاتا تھا آگے تاکہ ہمارے اندر شوق پیدا ہو۔ اور مجھے یاد ہے کہ امی جو ہیں وہ آٹا گوندھ رہی ہوتی تھیں اور رات مجھے ساتھ میں نعت سکھا رہی تھی، مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ والی نعت جو ہے، اور مقدر بنائیں یہ جی چاہتا ہے، مدینے کو جائیں، تو یہ والی نعتیں جو ہے نا تو وہ ساتھ میں امی سکھاتی رہتی تھی۔ سعید ہاشمی جی، وہ جو شوق تھا، ریڈیو پاکستان سے سب نعتیں سنا کرتے تھے، تو اس کی وجہ سے گھر سے بھی یہ چیز ملی، اور ساتھ ہی ساتھ پھر ایک وقت آیا کہ فصیح الدین سہروردی صاحب، بہت ان کو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں شہرت عطا فرمائی، تو وہ نعتیں میں نے کاپی کی اور وہ میں نے پڑھی، فصیح بھائی کی نعتیں، تو وہاں سے سٹارٹ ہوا۔ جب میں 3 کلاس میں آئی تھی تو میں نے فصیح بھائی کی نعتیں بالکل انہی کے انداز میں پڑھنا شروع کر دی تھی، تو ہر کوئی کہتا تھا کہ بڑا گلا ہے اس کا کہ یہ ان کی نعتیں پڑھتی ہے، تو الحمدللہ یہ موقع ملا۔ پھر ساتھ ہی ساتھ خورشید بھائی، صدیق اسماعیل صاحب اور قاری وحید ظفر قاسمی اور ادیب رائے پوری صاحب کا نام ضرور لوں گی میں، کہ انہوں نے بڑی شفقت فرمائی اور بہت ساری چیزیں ان سے سیکھنے کو ملی۔ خاص طور پر میں نے سیکھا نہیں نعت،
کسی سے جا کر کہ مجھے نعت سکھائی جائے، اور وہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے وہ نہیں تھا. لیکن مقابلوں میں جا کر جو ججمنٹس یہ لوگ کرتے تھے اس میں ہمیں بتاتے تھے بعد میں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ بتاتے جاتے تھے کہ جی ایسے نہیں، ایسے پڑھنا ہے، گلے کو اگر برقرار رکھنا ہے بہت دیر تک تو بہت اونچا نہیں پڑھو. تو یہ ساری چیزیں الحمدللہ وہیں سے آپ نے سیکھا بھی. لیکن آپ نے بڑے احترام کے ساتھ آپا منیبہ شیخ صاحبہ کا ذکر کیا، تو ان کی ایک ویڈیو، ایک مونٹاج ہے جو ہم دیکھنا چاہیں. بسم اللہ. ویڈیو کلپ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اسی ویڈیو کلپ کو دیکھ کر آپ کی بھی ضرور یادیں تازہ ہو گئی ہوں گی. جی ہاں، ان کے ساتھ ہماری بڑی محافل رہی ہیں، اور ان کا یہ ساتھ ہوتا تھا کہ جب یہ انتظار کرتی تھی کہ ہم ان کے ساتھ کورس کروائیں، اچھا ہم ان کے ساتھ پیچھے سے پڑھیں، تو وہ باقاعدہ پیچھے یوں کر کے دیکھتی تھیں، اشارہ کہ اچھا یہ پڑھیں گی یا نہیں پڑھیں گی، زبردست. کیونکہ تحریم تو ساتھ ہوتی تھی ماشاءاللہ، لیکن ہم لوگوں کو بھی یہ موقع ملا کہ ہم ان کے ساتھ میلاد میں نعتیں پڑھیں، اور انہوں نے بڑا لیکن بہت ساتھ دیا. زبردست. اور ایک اور بھی ایک اور بار آپ کو زحمت دینا چاہیں گے کہ اپنی آواز میں خوبصورت سا کلام سنا دیں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ادیب صاحب کا ذکر ہوا ہے تو ادیب رائے پوری صاحب کا لکھا ہوا کلام. سبحان اللہ. بڑی یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم. جزاک اللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت ہی ایک خوبصورت سما ہے جو ہم اس کیفیت میں آ گئے ہیں. آپ کی نعت، آپ ایک اور عقیدتوں کا ایک سما ہے، اور بہت مشکور ہیں، بہت شکر گزار ہیں آپ دونوں کے. آپ نے اب ٹائم نکالا اور ہمارے ساتھ، ہمارے ناظرین کے ساتھ اس محبتوں کے سفر میں ہمارے ساتھ شامل رہے. پاکستان ٹیلی ویژن کا بہت شکریہ، ہمیں اس قابل سمجھا کہ سفر محبتوں میں ہمیں بھی شامل کر لیا. اور یہ واقعی میں تو ذاتی طور پر ممنون احسان ہوں پاکستان ٹیلی ویژن کا، اپنے کراچی سینٹر خاص طور پر، کہ اس نے ہمیشہ ہر موقع پر یاد رکھا ہے. میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں کس طرح شکریہ ادا کروں تمام احباب کا. ہاں، یہ آپ کی محبتوں کا جو سفر ہے، شکریہ ڈاکٹر صاحب. یہ میں آپ کا مقروض ہوں، ہمیشہ رہوں گا. پاکستان ٹیلی ویژن میں ہمیشہ، میرے وطن عزیز پاکستان تمہارا، اور اس وطن کا پاکستان ٹیلی ویژن اور ریڈیو پاکستان، اور میرے ادارہ، تعلیمی ادارہ کراچی یونیورسٹی، میں ہمیشہ اس کا مقروض ہوں. ہم مشکور ہیں آپ کے کہ آپ آئے اور اپنی خوبصورت یادوں کے خزانے کو ہمارے ساتھ جو ہے شیئر کیا ہمارے ناظرین کے ساتھ. بہت کرم نوازی. اور حوریہ، آپ کیا محسوس کر رہی ہیں آج؟ مجھے تو بس جب بھی میں یہاں آتی ہوں، میں اپنا وہ سارا وقت، جیسے بھی ڈاکٹر صاحب کو یاد آ رہی ہیں ساری چیزیں، ہم وہ تمام شرارتیں بھی جو ہم نے یہاں پہ کی ہیں وہ بھی ہمیں یاد آتی ہیں، کیونکہ بہت لمبا ٹائم ہوتا تھا جب میلاد کی ہم ریہرسلس کرتے تھے اور نعتوں کی ریہرسلس کرتے تھے، تو وہ ایک بہت اچھا سا ٹائم ہمارا جو گزرا ہے وہ میں یاد کرتی ہوں. اور اب جب بھی آتی ہوں تو جیسے یہ کہہ رہے تھے کہ ہر کمرہ ہمیں یاد آتا ہے، تو وہ ساری چیزیں کبھی ادھر سے ادھر، کبھی ظفر خان صاحب کے پاس جا رہے ہیں کہ وہ نعت کی طرز بنانی ہے، تو یہ ساری چیزیں ہم جب بھی آتے ہیں تو یہ یاد کرتے ہیں کہ کہاں کہاں کھڑے ہوتے تھے، مقابلے میں کہاں لائن لگتی تھی. جی جی جی، وہ سب چیزیں یاد آتی ہیں. کتنی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں. یادیں بہت ہی خوبصورت بالکل کم ہے ہمارے پاس. آخری میسج ڈاکٹر صاحب ہمارے ناظرین کو دینا چاہیں؟ میں صرف ایک ہی بات عرض کروں گا کہ ہماری پہچان پاکستان ہے اور دین اسلام ہماری روح ہے. واہ، بس اس سے وفا کیجئے. آپ یقین جانیے زندگی میں کوئی آپ کو فتح نہیں کر سکے گا، سب مغلوب ہوں گے. بے شک. اپنی ذات سے وفا بہت بعد میں آتی ہے. پہلے وفا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہے. تو لوح و قلم کو اگر اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے تو کتاب و سنت سے محبت کیجئے، پاکستان سے محبت کیجئے، اقبال سے محبت کیجئے، قائد اعظم محمد علی جناح کو اپنی زندگی کا محور بنا لیجئے. تو کوئی سبب نہیں ہے کہ محبتوں کے اس سفر میں ہم چلتے رہیں گے. یہ 58ویں سالگرہ ہی نہیں، یہ ایک پیغام بھی ہے جو سفر محبتوں کا ہے، یہ ہمیشہ چلتا ہے. بہت شکریہ، پھر سے آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. ٹائم ہمارے پاس نہیں، اب وہ وقت آ چکا ہے کہ ہمیں اجازت لینی ہوگی ہمارے ناظرین سے بھی. لیکن کوئی بات نہیں، آج کا ٹائم ختم ہو گیا تو کیا ہو گیا، کل بھی ہم آپ کے ساتھ اسی ٹائم رہیں گے، اور یہ ٹرانسمیشن کا جو سلسلہ ہے 26 نومبر تک روزانہ جاری رہے گا. تب تک کے لیے اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.